दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बाबू बैठो जाओ। ये दिल्ली महफिल है, इस महफिल का अदब हर हाल में बहाल रहना चाहिए। नाते पाक आपने सुने, बहुत अच्छा काम किया। नाते पाक सुनना ये इश्क रसूल की अलामत और पहचान है। नाते पाक पढ़ने से दिल रोशन होता है, नाते पाक पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं, नाते पाक पढ़ने से जिंदगी में खुशियाँ आती हैं। नाते पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा काम है मुस्तफ़ा की बात सुननी चाहिए। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम की तालीमात, उनके इरशादात को सुनना चाहिए, बड़ा। तो आपने एक काम किया और दूसरा काम आपका कि गौर से दीन की गुफ्तगू सुना। ज़्यादा नात ख़वानी सुनने से होता क्या है कि आदमी दीन की बातें नहीं सुन पाता है और उस नात ख़वानी से दूसरी लज़्ज़तें मिलने लगती हैं, लोग दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नाते पाक हो और बिल्कुल मुख्तसर हो, तो 4-5-6 अशार हो, उसके बाद फिर दीनी गुफ्तगू हो, फिर 5 अशार पढ़े जाए, फिर दीनी गुफ्तगू हो। जिस तरह हमारे इस अंदाज का गैरों ने किया, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी बहुत बड़े इज्तिमात होते हैं, यानी बड़ी मजलिसें उसके यहाँ होती हैं। उनके यहाँ वहाँ भी हाल होता है कि कुछ देर वो लोग गाते हैं, फिर एक लंबी स्पीच देते हैं, फिर थोड़ा गाते हैं, फिर स्पीच देते हैं। उन लोगों ने हमारे मामूलात को ले लिया और हम उनके मामूलात को ले लिया। जैसे वो पहले सिर्फ गाते और आज भी बहुत सारी जगहों पे 24 घंटे गाते ही रहते हैं, 70-72 घंटे एक ही लफ्ज़ की रट लगा के 15 घंटे नहीं, 75 घंटे इस तरह से वो लोग उसी एक बात को रट और हम लोगों ने उसके अंदाज को अब ले लिया है कि 2-2, 4-4, 5-5 घंटे तक से ना सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। बहुत ज़बरदस्त महफिल माशाअल्लाह, चारों तरफ एक सैलाब नज़र आ रहा है। अगर यह सैलाब थोड़ा सा रुक जाए और जिन बुजुर्गों के आस्थाने पर हम लोग हाजिरी देते हैं, उन बुजुर्गों की ज़िंदगी को सुन लें, तो फिर ज़िंदगी में जो एक बेचैनी है, ज़िंदगी में जो एक इज़्तिराब है, मुमकिन है कि उस इज़्तिराब का खात्मा हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने प्रैक्टिकल इस्लाम समझाया है। इस्लाम कहते हैं इसी का नाम अल्लाह के वली हैं, जिन्होंने बात से कम और अमली तौर पर इस्लाम लोगों के सामने पेश किया। जो कुछ कुरान में है और जो कुछ हदीस में है, उसको अगर समझना हो तो अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी का मुताला करना होगा। बस सिर्फ एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है कि दुनिया में लोग तो लाखों करोड़, लेकिन किसी की इतनी पहचान नहीं हो पाती है जितनी पहचान अल्लाह के नेक बंदों की होती है। हम लोग अपने समाज के लोगों को बहुत जल्द भूल जाते हैं और भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग पैदा हुए हैं वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसलिए मौत को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। चाहे बाप मरे या औलाद मरे या बीवी मरे या दोस्त मरे, कोई भी मरे, ज़्यादा सीरियस लेंगे तो बंदा पागल हो जाएगा और बहुत दिनों तक उसको याद रखेंगे तो आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे जिस बेटे को अपनी माँ से शदीद मोहब्बत होती है, अगर वह माँ मर जाए तो वह सख्त मोहब्बत बेटे को पागल बना देती है, वो कोई दूसरा काम करने के काबिल नहीं रह जाता। बहुत सारे लोग हैं जो गैर फितरी मोहब्बत करते हैं,
جیسے بہت سارے لڑکے اجنبی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اگر شدید محبت ہو گئی، لڑکا مارا یا لڑکی مری، تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں جینا چاہتے ہیں، وہ بھی پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے۔ تو موت کو سیریس نہیں لینا چاہیے، چونکہ موت ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ ہر کوئی پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ماں باپ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں سیریس ہو جاتے ہیں، اور کوئی مر گیا تو پھر ہم خود مر جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایک عورت سسرال میں مری، اس کی ماں کو جب خبر ملی تو ماں خود اس صدمے کو سہ نہیں پائی، وہ خود ایک گھر سے دو لاش کبھی کبھی نکلتی ہے۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا اس قدر سیریس اس کو لیا جائے۔ دفنانے کے بعد فرشتے قبر کی مٹی کو لے کر رشتہ داروں کے چہرے پہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو بھول جاؤ، یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب تم اپنی فکر کرو، اب تم اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خوب روتے تھے، سر کے بال نوچتے تھے، مگر قبرستان سے واپسی کے بعد اپنے مرحوم کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، بھولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مصیبتیں زندہ رہیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے مصیبتوں کو اگنور کرنا ہے، بھولتے جانا ہے اور مستقبل پہ نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو بھی اللہ رب العزت کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو بھول جانا ہے۔ جیسے 8-12 گھنٹے کی گہری نیند آتی ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے کہ آخر ہم دلی جب جاتے ہیں تو اکبر کی قبر کو اللہ تلاش کیوں نہیں کرتے، بابر کی قبر کیوں نہیں ڈھونڈتے، ہمایوں کی قبر ہم کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہم جب دہلی جاتے ہیں تو محبوب الہی کی قبر تلاش کرتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی قبر تلاش کرتے ہیں۔ ہم جب دہلی جاتے ہیں عبداللہ شکربار کی قبر تلاش کرتے ہیں۔ 22 خواجہوں کی چوکٹ اور راجدھانی ہے دہلی ہندوستان کی، اس کے باوجود ہم راجاؤں کی قبر پہ نہیں جاتے، ہم صرف اللہ کے نیک بندوں کی قبر کو تلاش کرتے ہیں۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کے گئے ہوئے 800 سال ہو گئے، ان کے دنیا چھوڑے ہوئے 900 سال ہو گئے، مگر پھر بھی ہم ان کو بھول نہیں پائے۔ سرکار غوث اعظم کے انتقال کیے ہوئے 800 سال سے زائد آئے، اللہ کے ولی انتقال کیے، بعد انتقال اپنی قبر میں وہ زندہ ہیں، وہ اپنے مریدوں اور اپنے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرا میٹر ہے۔ لیکن انتقال ہوا، ان کے جنازے کی نماز ہوئی، ان کو قبر میں ڈالا گیا، موت کا مزہ اس نے چکھا۔ غوث اعظم 800 سال پہلے چلے، لیکن ایک عبد القادر جیلانی تھے، وہ اکیلے، اور آج 50 لاکھ سے زیادہ لوگ، 50 لاکھ تو میں کم بول رہا ہوں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری کرتے ہیں۔ عبد القادر تنہا تھے، لیکن آج 50 کروڑ کی ایک ٹیم ہے جو اپنے آپ کو قادری کہتی ہے۔ اس بغداد معلیٰ میں کئی زمیندار پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، لیکن اس کا نام ہم محفلوں میں نہیں لیتے، جانتے تک نہیں، وہ صرف تاریخ کے پنوں میں ان کا نام محفوظ ہوا۔ لیکن آج گلی گلی ہر جگہوں پہ غوث اعظم کا نام ہے، ایسا لگتا ہے غوث اعظم میری ضرورت کا نام ہے۔ ہم بادشاہوں کو بھول گئے مگر اس اللہ کے ولی کو بھول نہیں پائے۔ اسی طرح ہندوستان سرکار غریب نواز کے گئے ہوئے 800 کچھ سال ہو گئے، لیکن آج بھی کروڑوں لوگ ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں۔ اکبر، ہمایوں، بابر یہ سب چلے گئے، آئے بادشاہ بنے، چلے گئے، مگر وہ فقیر انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑ کے آ گئے ہندوستان۔ انہوں نے 20 سے 25 سال تک علم حاصل کیا، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے۔ پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کا بستر 30 سال تک دھویا۔ کسی نے پوچھا غریب نواز سے کہ بابا آپ مخدوم کیسے بن گئے؟ کہا کہ میں نے 20 سال اپنے مرشد کا جھولا ڈھویا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا۔ 20 دن نہیں، ہم لوگ تو اگر آج آتے ہیں جلسے میں، لوگ آج ہاتھ چوم لیتے ہیں، اگر دوسرے دن کیا مہمان رہ جائیں تو پھر آدھی سے لے کے 75% عزت وہی ختم ہو جاتی ہے۔ فلائٹ اگر چھوٹ گئی، دوبارہ واپس آنا پڑا تو 90% عزت وہی ختم ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر ہاتھ چوم لینا، وقتی طور پر پانی بڑھا دینا، دسترخوان بچھا کے کھلا دینا، بات کر لینا، یہ بہت آسان ہے، لیکن 20 دن بات کرنا، 20 دن محبت کرنا، خدمت کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ 20 مہینہ اور مشکل کام،
20 سال تک ایک عام معمولی پڑھا لکھا آدمی خدمت کرے تو ٹھیک ہے، جو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، سب ہیں، اور چھوٹے موٹے معمولی حافظ قاری عالم مفتی نہیں، جنہوں نے 15 سے 20 سال تک اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء کے پاس رہ کے علم حاصل کیا، انہوں نے تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس کنٹرول حاصل کیا۔ یہ ہے ایک کتابی علم اور ایک ہے پریکٹیکل علم، جو کچھ پڑھا ہے اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بات مان لینا پڑتا ہے۔ جو صرف کتاب پڑھ کے اچانک مسجد میں امام بن جائے، یہ تو ممکن ہے کہ ان کو غصہ زیادہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ جب من کے خلاف بات ہو تو جاہلوں سے پتھر و گالیاں دے، یہ تو ممکن ہے کہ بولے رکھو اپنی وسیع اپنے پاس، اللہ کا من کو بہت بڑا وسیع کہیں چلے جائے۔ یہ ہے جو صرف کتاب پڑھنے کے بعد فیلڈ میں آتا ہے، ان کی زبان بہک جاتی ہے، ان کی سوچ بہک جاتی ہے، لیکن جو کتاب پڑھنے کے بعد اللہ والوں کی صحبت میں 10-20 سال گزارتے ہیں اور پریکٹیکل میں اسلام دیکھتے ہیں، وہ گالیاں سن کے جگہ نہیں چھوڑتا، وہ مار کھا کے جگہ پہ رہ کے ان مارنے والوں کی زندگی بدل دیتا ہے، کیا بات ہے، ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ کن بزرگوں کے ساتھ کون سا ستم نہیں ہوا، مجھ کو تو گالی دی گئی لیکن ان بزرگوں کو تو مارا گیا۔ جلال الدین سیوطی نے 100 بار خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ رب العزت کا دیدار 100 بار جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کیا، اللہ کا دیدار، اور رسول پاک کا دیدار تو غالباً 70 سے 80 بار انہوں نے آقا دو جہان السلام کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضور کو خواب میں ہی نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھ کر مصطفیٰ جان علیہ السلام سے انہوں نے درس حدیث لیا، انہوں نے کچھ فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا، وقت کے لوگوں نے اٹھا کر کو پانی کا گٹر کر ڈال دیا۔ اتنے بڑے زبردست مجدد تھے وہ، اپنے عہد کے مجدد میں شمار ہوتا ہے۔ آج کئی 100 سال کے بعد ان کی کتابیں تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے من کے خلاف بات ہوا اور لوگوں نے گٹر کر، وہ شیخ اپنے عہد کے شیخ کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اتنے بڑے شیخ کامل کے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا، من کے مطابق بات ہو، واہ واہ آپ سے اچھا کوئی، اور من کے خلاف بات ہوئی تو اتنے بڑے شیخ زماں کو لوگوں نے گٹر میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عہد میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جو نیک لوگوں کی دستبوستی کرتے ہیں، ان کے پیشانی کو بھی چومتے ہیں، اور ہر عہد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو نیک لوگوں سے دشمنی کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کرتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی حوصلہ ہار کر کے وہ کسی کے جنگل میں نہیں چلے گئے بلکہ اسی دور میں انہی لوگوں کے ساتھ رہے اور اپنے مشن پہ عمل کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ سارا زمانہ اسے مجدد تسلیم کر لیا۔ تو گالیاں سننا اور سہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور آقا دو جہان السلام کی موجودگی میں صدیق اکبر کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں صدیق اکبر، سب سے افضل، سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے صفوں میں نبیوں کے بعد کوئی سپیریئر ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات قرار ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدت اور غلو میں کرتے ہوئے صدیق اکبر کا نام کم لیتے ہیں اور مولا علی کا نام زیادہ لیتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں رافضیوں شیعوں کی گورنمنٹ میں ان کے ہاتھ میں حکومت رہی، اس لیے انہوں نے فرضی امام باڑے کا رواج قائم کیا، فرضی کربلا کا رواج قائم کیا، انہوں نے تازیہ داری کا رواج قائم کیا، اور انہوں نے ان تینوں خلفاء کے نام کو دبا کے مولا علی کے نام کو خوب گلی گلی پرچار کیا انہوں نے۔ مگر اب رافضیوں کا دور نہیں رہا، وہ چند لوگ ہیں جو اجمیر محلہ میں پڑے ہوئے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، لیکن وہ دور بھی اب ختم ہونے والا ہے، چونکہ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانے کی ٹھان لیا تھا، جو مجدد اعظم اپنے عہد کے تھے، جنہوں نے ان کا نام مٹانے کو ٹھان لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی عظمت کے سورج پہ پھول نہیں جھونک سکا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع
شمع فروزہ علی گڑھ کے ماڈرن قسم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، کچھ نہیں بدل سکا۔ ندوہ سہارنپور کے لوگ ان کا نام نیشا کرنا چاہے مگر نہیں نیشا کر پایا۔ یہاں تک کہ جو لوگ نماز روزے سے ہٹ کر صرف فاتحہ، میلاد، سندر، چادر، گاگر اسی کو دین سمجھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی رضا کی مخالفت کی مگر ان کی مخالفت سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج امریکہ میں رضا ہے، یونیورسٹی میں رضا ہے، آج آکسفورڈ میں رضا ہے، پرسٹین میں رضا ہے، پوری دنیا میں رضا ہے، مدرسے ہی میں نہیں یونیورسٹیز اور کالج میں رضا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سب کو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجمیر کے چپل چور مجاہد، یہ کیا رضا کا نام ہٹا؟ چپل چوری کر اپنا پیٹ پال، موبائل چوری کر اپنا پیٹ پال، اور ان کے پرس کی چوری کر اپنا پیٹ پال۔ رضا سے مقابلہ مت کرنا۔ یہ چپل چور، یہ دوسروں کے پرس پہ نظر ڈالنے والا، یہ چادر بیچ کر پھول بیچ کر کھانے والا، یہ رضا کو آنکھ دکھلاتا ہے۔ رضا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے، چادر وہ بیچتا ہے جو جاہل رہتا ہے۔ رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے، فتویٰ لکھتا ہے، مذہب کی خدمت کرتا ہے۔ رضا نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، جب تک دنیا رہے گی اور جب تک مدرسہ زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضا کا بیٹا فتویٰ دیتا ہے، کتاب لکھتا ہے، وہ چادر نہیں بیچتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس اعلیٰ حضرت نے واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت میں یوٹیوب نہیں تھا، اس وقت میں فیس بک نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس دنیا کے اکثر حصوں سے فتویٰ آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت ہندوستان کے سوداگران میں بیٹھ کر امریکہ کے لوگوں کے فتوے کا جواب دیتے تھے، افریقہ سے فتویٰ آتا تھا، ان کا جواب دیتے تھے۔ یہ کرامت تھی کہ جو کام یوٹیوب فیس بک کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے، وہ کام اعلیٰ حضرت کے عہد میں ہوا تھا۔ وہ مرجع خلائق تھے، اور اعلیٰ حضرت جاتے جاتے پھول بیچنے والے بچوں کو نہیں چھوڑا، وہ مفتی اعظم ہند کو چھوڑ کے چلے گئے، حضور حجت الاسلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ حجت الاسلام جو بدعقیدوں سے مناظرہ کر کے اہل سنت و جماعت کا چہرہ چمکاتا تھا، جن کا چہرہ ایسا چمکیلا تھا کہ کافر دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا تھا۔ رضا کا بیٹا مناظر تھا، وہ محدث تھا، وہ فقیہ تھا۔ انہوں نے پورے ہندوستان، بر صغیر، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور اس سے باہر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ رضا نے مفتی اعظم ہند کو چھوڑا جو 30 کلومیٹر دور پیدل چل کے مذہب اہل سنت کی خدمت کی ہے۔ آریائی سماج کے لوگوں سے مناظرہ کیا ہے، جو مرتد ہو چکے تھے مسلمان، ان لوگوں کے پاس جا کے دوبارہ ان کو کلمہ پڑھا کے مومن بنایا ہے۔ پنڈتوں سے مناظرہ کیا ہے، کبھی سائیکل پہ چل کر، کبھی بائک پہ چل کر، کبھی تانگے پہ چل کر، کبھی بیل گاڑی پہ چل کر، کبھی پیدل چل کر۔ تو رضا نے پھول بیچنے والا بیٹا نہیں چھوڑا، رضا نے مفتی اعظم ہند جیسا عالم اسلام کے زبردست مفتی کو چھوڑا ہے۔ چادر پہ چپل چوری کر اور چرس پی، بھانگ پی، یہ چرسی رضا کے بیٹے کو آگ دکھلانے چلا ہے۔ نہیں، تیرا نہیں چلے گا، کچھ دن تک چلا لے، اس لیے کہ رضا کا نام ایک انقلابی نام ہے۔ ہندوستان میں ہر طرف اکھاڑے تھے، ہندوستان میں ہر طرف کیلا گاڑ کر کے لوگ فرضی امام باڑا بناتا تھا، لیکن الحمدللہ رضا نے جو تحریک چھیڑ دی، سنت کی احیاء کی تحریک، قرآن تعلیمات کی تحریک، تو پھر کیا ہوا؟ آج علماء کرام نے ان کے مشن کو لے کر جو ہندوستان میں خدمتیں کی، آج وہ فرضی امام باڑے کا دور ختم ہو گیا، اب حسین کی شہادت کے ذکر کی محفل منعقد ہونے لگی۔ ورنہ پہلے جاہلوں کی طرح ان رافضیوں کے طور پر لوگ عمل کرتے تھے، مگر فرضی کربلا آج مٹ رہا ہے، فرضی امام باڑے کا دور ختم ہو گیا ہے، آج سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حسین کی شہادت کا پر خطاب ہو رہا ہے، گلی گلی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اپنے اس بہادر یودھا کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ ان کی شہادت کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم بزدل کرتا ہے، ماتم کاہل کرتا ہے۔ ہم سنی اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم ان کی بہادری کا فتویٰ پڑھتے ہیں، ہم ان کے صبر کا فتویٰ پڑھتے ہیں، ہم ان کے اسلام کے تحفظ کرنے کو دعوت دیتے ہیں کہ حسین نے اپنا گھر نہیں بچایا، اپنے بیٹوں کو نہیں بچایا، سب کچھ لٹا کے اسلام بچایا۔ ہمیں ناز
नाज है उनकी शहादत पर, हमें फख्र है उनकी शहादत पर। करोड़ों मिल के जो काम न करे वह तन्हा हुसैन ने कर दिया है। तो हमें हुसैन की शहादत पे नाज है। काला कपड़ा पहन के हम गम नहीं मनाते हैं, हम सीना नोच करके हम मातम नहीं करते हैं। मातम तो बुज़दिल करता है, हम तो शहीदों की शहादत पे नाज करते हैं। बुज़दिल वो चर्सी करेगा, वो अजमेर का भांग और शराब पीने वाला, वो हुसैन आजम का नाम लेकर जो टुकड़ा खाएगा वो हुसैन ही नहीं है। वो लोग जो राफिजी हैं वो हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने हुसैन आजम को कत्ल किया और बाद में सर के बाल नोच कर अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मातम करना शुरू किया। हकीकत में वो मातमी लोग हैं, वो हुसैन आजम के वफादार नहीं, वही हुसैन आजम के कातिल है। ये चला है रजा को आंख दिखलाने। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बना, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम बेटा, और जब वो दोनों जाने लगे तो मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के चले गए। मुफस्सिर आज़म हिंद ने कुरान की तफसीर की, मदरसा मंज़र इस्लाम चलाया, हजारों उलमा पैदा की, आलिमों की टीम पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप में भेज दिया। हर तरफ मसलक के आला हजरत की धूम मचने लगी। तो मुफस्सिर आज़म हिंद के बाद लोग कहते थे अब क्या होगा बरेली का, अब क्या होगा, अब फूल बेचा जाएगा, चादर बेची जाएगी। नहीं, गौसे आजम का फैज आला हजरत के खानदान पे ऐसा है, मुमकिन है क़यामत तक गौसे आजम का फैज रहेगा और उस खानदान की अजमत का सूरज कभी कहन में नहीं आएगा। मुफस्सिर आज़म हिंद जाते जाते करोड़ों मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, उलमा का सरकार अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरिया को छोड़ के चले गए। वो सरकारी ताजुल शरिया जो हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में सुलह कुलियत का खात्मा करने के लिए कबीरा उठाया, जिन्होंने मसले के आला हजरत का चेहरा चमकाया। मैं कहता हूँ ए मुजाहिर, तू चप्पल चोरी कर रज़ा के सलाम पे पहरा मत लगा, रज़ा के मानने वालों को गालियां मत दे, मार मत, इसलिए कि कल जब तेरी रोजी रोटी पर हम आई थी तो तुमने कोर्ट में रज़ा के फतवा रज़िया का सहारा लेकर तुमने अजमेर की आमदनी में अपना हिस्सा पाया था। उस वक्त तुमको देवबंद याद नहीं आया, सहारनपुर याद नहीं आया, उस वक्त तुमको नगवा याद नहीं आया। जब पेट की बारी आई तो रज़ा का फतवा याद आया और उसी फतवे ने तुझको बचाया नहीं रोक पाओगे तुम रज़ा के शेरों को। तेरे हाथ में मैनेजमेंट है, तेरे हाथ में पुलिस है, तेरे हाथ में वहाँ का नज़्म व नस्क है। तो तुमने पुलिस का सहारा लेकर ज़ाहिरीन पर तुमने हमला करवाया, तुमने उसकी पीठ को तुमने तोड़ दिया, उनके सर को तुमने फाड़ा। वक्ती तौर पर इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल का, तन्हाई में बैठ के सिर्फ सोच ले रज़ा का एहसान किया है। जिस वक्त आज से 100 साल पहले खतरनाक आंधी वहाबियत की चली थी सऊदी अरबिया से कि गैर मुस्लिम बड़ा खड़ा बुत को पूजता है और ये हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान बड़े बुत को पूजता है, यानी उस आंधी में हम सबों को बुत परस्त कहा था। ये कबर पुजवा है जो कबर को पूजता है, ये कबर पुजवा है जो कबर का तवाफ करता है। अगरचे आला हजरत ने कबर के तवाफ करने को हराम लिखा, मगर ये इल्जाम लगाता है कि एक कबर का पूजने वाला गैर मुस्लिमों की तरह उस कबर का तवाफ करता है, उस कबर को सजदे करता है, उससे मुरादें मांगता है। तो इसमें और हिंदू में क्या फर्क है? वो तो खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान बड़े हुए बुत को पूजता है। ये जबरदस्त शब्दों मत के साथ इन जालिमों ने कहना शुरू किया। ईद मिलादुन नबी के जश्न को इन लोगों ने कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह उन्होंने दिया, खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए और मदवा, सहारनपुर और लखनऊ और देवबंद सब मिल करके उस नजदी तहरीक को परवान चढ़ाया। यहाँ तक के नजदी तहरीक को उन्होंने गले लगाकर तक़ियतुल ईमान नामी किताब लिखकर हिंदुस्तान में एक हंगामा बर्पा किया। ये बता दे कि अगर ये तहरीक अजमेर शरीफ पहुंच गई होती तो फिर क्या होता? वहाँ बाजारात पे हाजिर हो पाती, वहाँ चादरें चढ़ पाती, वहाँ फूल चढ़ पाते? नहीं, उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता था। ये बता दे कि आज तू चादर चढ़वा के उसके बदले में पेट पाल के मकान खरीद कर, जो काली मोच मुंडा की काली टोपी लगा के गरीब नवाज के बाजार का हकदार और मेहनत बना बैठा
بیٹھا ہے, یہ بتا دے کہ آج تیرا پیٹ کیسے بھرتا. اگر وہ وہابیت کی آندھی چل کے آتی کوئی روک نہیں پاتا. اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس ثروت تھی, اس کے پاس قلم کی تلوار تھی, لیکن کس نے اس آندھی کی کمر توڑ دی؟ کس نے اس آندھی کو بنیاد سے اکھاڑ دیا؟ کس نے ان کا مقابلہ تنے تنہا کیا؟ وہ رسا کے نیزے کی مار ہے کہ ابو کے سینے میں ہار ہے, کسی چارہ کوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے ہار ہے. اس آندھی کو توڑ دیا رضا نے, اس کی ہمت کو چکنا چور کیا, اس کے تابوت میں آخری کیل چھوڑ دی. آج اگر محبوب الہی کے آستانے کی حاضری سلامت ہے, آج اگر اس شہر کے مزارات کی حاضری سلامت ہے, اجمیر محلہ میں کروڑوں آدمی کی حاضری سلامت ہے, تو اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا فاضل پڑے بنیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, احسان اعلی حضرت, پیغام اعلی حضرت. یہ چھپ چھپ کے یہ لوگ تھے, اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یاد رکھیے گا آنے والے 50 سال کے بعد اجمیر معلیٰ میں وہی سلام زور سے پڑھا جائے گا جو سلام مدینے میں پڑھا جا رہا ہے, جو سلام غوث اعظم کے مزار پاک کے پاس پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو ہر گلی, ہر شہر, ہر محلے میں پڑھا جاتا ہے. اسی اجمیر شریف کی مسجدوں میں فجر کے بعد یہ سلام پڑھا جاتا ہے. جو ہم ان کا قبضہ ہٹے گا, غریب نواز جس دن جلال میں آ جائے, غریب نواز اپنے شہید امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک پر مضبوطی سے اس خانقاہ میں عمل دخل دے دیں, پھر مجاہدوں کی چھٹی ہوگی, پھر وہاں اعلیٰ حضرت کا مسلک آ جائے گا. یہ ڈرتا ہے کہ رضا آ گئے تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا, جو اس لیے بدعات کو فروغ دے رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ رضا اس کا نام ہے. جہاں اعلیٰ حضرت آ گئے بدعتیں مٹنے لگتی ہے, سنتیں جگمگانے لگتی ہے. اسی لیے جو بھی جاہل ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, وہی چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہاں نہیں آئے, اعلیٰ حضرت کی فکر یہاں نہیں آئے. فکر آ گئی تو طواف بند ہو جائے گا, اعلیٰ حضرت کی فکر آ گئی تو قبر کو سجدہ بند ہو جائے گا, اعلیٰ حضرت کی فکر آ گئی تو عورتوں کی حاضری مزار پاک پہ بند ہو جائے گا. چونکہ عورتوں کی حاضری جب مزار پاک پہ ہوتی ہے, جب وہ گھر سے قدم نکال کے مزار پہ آتی ہیں, ہر قدم پہ اس پر لعنت برستی ہے. وہاں کیا دعا قبول ہوگی؟ لعنتوں کا انبار لے کے وہ گھر جاتی ہے. اس لیے آپ سبوں سے میں کہتا ہوں, یا تو آپ کی بیٹی عورت ہوتی ہے, یا آپ کی بیوی عورت ہوتی ہے, یا آپ کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے, تو بیوی آتی ہے یا ماں آتی ہے یا بیٹی آتی ہے, یا دوسروں کی ہم جو کچھ ہوتا ہے اس تماشا کو بند کیجیے. نہیں دیکھا 70 سال کا آشارام آج جیل میں سڑ رہا ہے, چونکہ وہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط تھا, اور وہاں مندروں میں بیٹھ کر بلاತ್ಕಾರ کا کھیل ہوتا ہے. نہیں دیکھا جلیبی بابا کو, جنہوں نے آج ریپ کے کیس میں وہ جیل میں بند ہے. نہیں دیکھا آپ نے وہ گرمیت سنگھ جو رام کہلاتا ہے پنجاب کا, جو 250 ایکڑ زمین پہ آشرم بنایا تھا, جہاں مستیاں ہوتی ہیں, جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے, وہاں دھرم کے نام پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. وہ بلاತ್ಕಾری بھی جیل میں ہے, اور یہ 70 سال کا لوگا وہ بھی جیل میں ہے, جلیبی بابا بھی جیل میں ہے. آئے دن لگاتار 4-5 سال سے سن رہے کہ فلاں بلاತ್ಕಾری, اور آنے والی جو ان کا پاؤں چوم رہی تھی اس بلاತ್ಕಾری کو, اس کے ساتھ انہوں نے بلاತ್ಕಾರ کر لیا, یعنی شیشیا کے ساتھ جو اس کے پاس شکشا لینے آئی تھی اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا. مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسجدوں میں ایسا تماشا ہوتا ہے, کبھی نہیں سنا ہوگا خانقاہوں میں ایسا تماشا ہوتا ہے. اگر پیسہ کبھی کبھار ہو جائے کروڑوں میں کوئی ایک کیس, یہ میڈیا والا سر پہ آسمان اٹھا لیتا ہے. کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کیا اسلام یہی کہتا ہے کیا اسلام ایسا کرنے کو بولتا ہے کیا؟ وہاں نہیں پوچھتا ہے کیا ہندوازم ایسا کہتا ہے کیا ہندوتو یہ سکھاتا ہے کیا رامائن مہابھارت یہ بولتا ہے کیا؟ وہاں کوئی سوال نہیں کرتا, یہاں سوال کرنے لگتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہے, جہاں پہ مرد نہیں جاتے عورتیں جاتی ہیں, جس طرح مندروں میں آج مرد کم جاتے ہیں عورتیں زیادہ جاتی ہیں, اس لیے وہاں کیا ہوتا ہے یہ سبوں کو معلوم ہے.
میلہ ٹھیلا میں عورتیں زیادہ جاتی ہیں، مرد کم جاتے ہیں، وہاں کیا کیا کیسز ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ اسلام کا اس دور اس میں ایک طر امتیاز اسلام کا ہے کہ عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی مسجد میں نہیں جائیں گی، جو نماز ہر مرد عورت پر فرض اعظم ہے، جس کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنا یہ کتنا بڑا کار ثواب ہے، عیدین کی نماز کس قدر اہمیت کی حامل نماز ہے، مگر جس نماز میں جماعت ہو، بڑی جماعت ہو، عورتوں پہ وہ نماز ضروری نہیں ہے۔ عیدین کی نماز عورتیں نہیں پڑھیں گی، اس لیے کہ عیدین کی نماز گھر سے باہر ہوتی ہے، اور جہاں مرد آئیں وہاں مردوں کا ہجوم ہوا، عورتیں نہیں جائیں، چونکہ عورتوں کا اپنی عزت بچانا عید کی نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے، جماعت میں شریک ہونے سے زیادہ ضروری ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ نہیں پڑھیں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مرد جو باہر جا کے پڑھیں گے وہ گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کریں، وہی ثواب ان کو گھر میں رہنے کے بعد مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز عورتیں نہیں پڑھیں مسجد میں، وہ اپنے گھر میں رہیں، شوہر کی نماز پڑھ لیں، جمعہ کا ثواب جو مردوں کو ملے گا وہی ثواب شوہر کی نماز پڑھنے کے بعد عورتوں کو ملے گا، کیونکہ عورتوں کو تنہائی میں رہنا زیادہ ضروری ہے، اس کی عزت کی حفاظت ضروری ہے، اس کے چہرے کی حفاظت ضروری ہے، اسے مسجدوں کے ماحول کو پامال کرنے سے بچانا ضروری ہے، ورنہ جو کچھ میلہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ مندروں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے آشرم میں ہو رہا ہے، وہ سارا تماشا مسجدوں میں ہوتا، وہاں نماز کم ہوتی، یہ لچے لفنگے گٹکا خور جو گلی میں گھوم کر دوسری عورتوں کے پر نگاہیں بری ڈالتے ہیں۔ ابھی عرس کے نام پہ ہم نے تھوڑی سی آزادی دی، یعنی ہم نے عالموں کی بات کو ٹھکرا دیا، اپنے پیروں کی بات کو ٹھکرا دیا، ہم نے مولانا کی بات کو تحت پہ رکھ دیا، ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کی جو شیخ جو دفعات ہے عورتوں کی حاضری نہ ہو، ہم نے اس دفعات کو تحت پہ رکھ دیا، تو تماشا کیا ہوا؟ تماشا وہی ہوا، تقریر میری لوگ کم سن رہے ہیں اور لوگ چوراہے پہ بیٹھ کر دوسروں کی بیٹی کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آنے والی عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں، مزارات میں وہی سب کام ہو رہا ہے جو کام دوسرے لوگ اپنے آشرم اور اپنے میلہ ٹھیلا میں کرتے ہیں۔ ادھر قوالی ہو رہی ہے، ادھر درجنوں لڑکوں کو جو بھگا کے لے جا رہا ہے، اور پھر عام مزار دوسروں کے مزار کے نام پہ ریپ ہو رہا ہے۔ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کو تم نے کمزور کیا، وہ سارا تماشا ہونے لگا، اس لیے اسلام نے جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں کیا، ورنہ جو کام آج یہاں ہو رہا ہے وہی کام مسجدوں میں جمعہ کے دن ہوگا، وہی کام عیدگاہ پہ ہوگا، وہی روزانہ 5 ٹائم مسجدوں میں ہوگا۔ اسلام پیورٹی کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے۔ اگر عورتیں بگڑ گئی تو معاشرہ بگڑ جائے گا، اگر عورت کا چہرہ خراب ہوا تو آنے والی نسلیں تنار ہو جائیں گی، آنے والے بچے چور ہو جائیں گے، آنے والے بچے غلیظ ہو جائیں گے، آنے والی نسلیں ڈکیت ہو جائیں گی۔ اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کا نیک رہنا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے، چونکہ قانون ہے جب ماں بہک گئی تو بچے کا بہکنا طے ہے، اور جب ماں سیدہ زلیخا ہو 80 سال کی عمر میں بھی چہرہ غیر مرد نے نہیں دیکھا، سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا، جب ماں ایسی ہو تو اس کا بیٹا محبوب الہی پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں ایسی ہو جو ماں اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کی مدرسے کی تنخواہ دلائے، رات میں تہجد پڑھے اور اپنا چہرہ غیر مردوں سے بچائے، اگر ماں ایسی ہو اور پاک فصل اعظم ہند جیسا ہو، اسی کا بیٹا کروڑوں مرید کا مرشد برحق اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ خلیفہ تاج الشریعہ اسلام نے عورتوں کے پردے کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گی، عورتیں عیدین کی نماز نہیں پڑھیں گی، عورتیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گی، وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں گی، چونکہ ان کا پاکیزہ رہنا ضروری ہے، ان کا سیف رہنا ضروری ہے، چونکہ مرد کے پیٹ میں بچہ نہیں رہتا ہے، بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مرد اپنا دودھ نہیں پلاتا ہے بلکہ 2 سال تک ماں اپنی چھاتی کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتی ہے، تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے، 9 مہینے ماں کے پھیکم میں رہتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے سینے کا دودھ پیتا ہے، اور 10 سال تک ماں کی گود میں رہ کر ماں کا کیریکٹر بچہ اپنے اندر میں ابزرو کرتا ہے۔ اس لیے اگر ماں بہکی
نہیں، بچوں کی زبان بہک جائے گی، بچوں کی سوچ بہک جائے گی، بچوں کی فکر بہک جائے گی۔ اگر یہ دودھ کا قطرہ خراب رہا تو آنے والا بچہ حرام خور پیدا ہوگا، بچہ شریر پیدا ہوگا، بچہ کلال پیدا ہوگا۔ اگر ماں سیف رہی تو پھر کیا ہوگا؟ 9 مہینے جس پاکیزہ شکم میں بچہ رہے اس کا بچہ کتب پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، نمازی پیدا ہوگا۔ نہیں ہوگا سے اعظم تو غلام غوث پیدا ہوگا، غلام خواجہ پیدا ہوگا، غلام رضا پیدا ہوگا۔ سماج سے ظلم ہٹے گا اور سماج شریفوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم نے جو خیروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے مزارات اپنے آپ کو میں نے میلہ بنا دیا۔ ہم نے اب عرس کی تقریب کو ہم نے عورتوں کی تقریب ہم نے بنا دیا۔ کبھی آپ نے غور سے دیکھا کہ کدھر ہم جا رہے ہیں، کدھر ہم پہل کر رہے ہیں، کس سانچے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کس طرح اپنے سماج کو ہم لے جا رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کو ویلیو دینا ہوگا، ان کی بات ماننی ہوگی، ورنہ دوسروں کا جو تماشا ہوتا وہ اس سے پورا تماشا اپنے یہاں ہوگا۔ الحمدللہ ہزار خرابیوں کے باوجود اگر ہمارے ہاں کوئی اوپن زناگار دکان کھول کے ہمارے محلے میں نہیں بیٹھتا ہے، ہمارے اوپن سود خور ہمارے یہاں سود کا دربار لگا کے نہیں بیٹھتا ہے، اوپن شرابی ہمارے یہاں کوئی نہیں ملتا ہے۔ آپ سکھوں کے گھر میں چلے جائیں، سامنے جو صوفہ کے آگے ٹیبل ہوتا ہے اس ٹیبل پہ شراب کی بوتلیں سجی ہوئی رہتی ہے تاکہ آنے والے لوگ آئیں اور شراب پئیں۔ آج تک اب تجربہ بتائیں کسی مسلمان کے گھر میں آپ داخل ہوئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے 10 کمرے میں LED ٹی وی ہے، وہاں 10 گھنٹے تک ٹیویاں چلتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ جرم ہے۔ ہر گھر میں جب ٹی وی چلے گی تو بچوں کی سوچ سمجھ ناچنے والی ہو جائے گی، چونکہ ٹی وی پہ ناچا جاتا ہے، فلمیں دکھائی جاتی ہے، وہاں کامیڈی ہوتی ہے، اس لیے بچے آج کل زیادہ فلم سے قریب ہیں تو بچے ناچنے سے زیادہ قریب ہیں۔ بچے صاحب جوکر بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کی زبان پہ گانے ہیں، چونکہ تقریر تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، تقریر تو جمعہ کے دن 10 منٹ امام صاحب کرتے ہیں، اور وہ تقریر بھی اس وقت ہوتی ہے جب تقریر اردو کی ختم ہو جاتی ہے، جب اذان ثانی ہو کر خطبہ جمعہ پڑھا جاتا ہے اس وقت لوگ آتے ہیں مسجد میں۔ تو اسلام کیسے سیکھیں گے؟ ہمارے بچے کیسے جانیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے بچے اٹیچ فلموں سے رہتے ہیں، اسی لیے وہ 24 گھنٹے فلم دیکھ کر ان کے دماغ میں ناچنا، ان کے دماغ میں گانا گانا، ان کے دماغ میں کھیل تماشا، یہی سب ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ڈانس کے کلاسز اب لگ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ اس ڈانس کے کلاس میں جا رہی ہیں، اور ڈانس سیکھنے کے بعد اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے میں جیتنے کے بعد انعام ملتا ہے۔ اور جو ناچنے کی پریکٹس کر رہی ہوں تو شادی کے بعد وہ اپنے سارے سسرال والوں کو نچاتی رہتی ہے، اور پھر وہاں ناچ کا تماشا ہوتا ہے، یعنی شوہر کے ساتھ ناچ، شوہر کی بیوی کے، شوہر کی ماں کے ساتھ ناچ، پورے گھر کے لوگوں کو نچا کے رکھ دیتی ہے۔ انجام طلاق پر، انجام تکرار پر، انجام گالی گلوچ پر، انجام بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر تنہائی میں اپنا گھر بسانے پر، یہی انجام ہو رہا ہے۔ چونکہ بچہ فلم سے زیادہ قریب رہتا ہے، بچہ نہ عالموں کو دیکھا، نہ خطبات کو دیکھا، نہ دینی گفتگو کو سنتا ہے، اس کے دماغ پہ اثر کیسے پڑے گا؟ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے روزانہ 10 منٹ اپنے گھر میں دین سکھایا جائے۔ ہمارے بچے ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، کیا کسی مولوی نے دھاگا باندھا؟ کیا کسی عالم نے دھاگا باندھا؟ کیا کسی بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا انہوں نے دھاگا باندھا؟ یہ اجمیر کا مجاور چند سکہ حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے پیسہ لاؤ۔ سارا ہندوستان اجمیر جاتا ہے غریب نواز سے مانگنے کے لیے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے کے لیے، اور وہاں کے مجاور غریب نواز سے نہیں، وہ آنے والے زائر سے اس کو دھاگا باندھ کے اس سے 10 روپے مانگتا ہے۔ یہ زائرین سے 10 روپے مانگ کے پیٹ بھرنے والا، اس کی سوچ کتنی خطرناک ہوگی، اس کا دل کتنا کالا ہوگا، وہ کیا جانے غریب نواز کون ہے۔ ہم سارا ہندوستان غریب نواز کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے جاتے ہیں۔ غریب نواز نے کبھی دھاگا باندھا، نہ انہیں پاؤں میں کبھی کڑا پہنا، نہ غریب نواز نے کبھی گلے میں سنگری اور گلے میں ہار پہنا۔ یہ ہمارے بچے جو آج پہن رہے ہیں گلے میں چین، ہمارے بچے پہن رہے ہیں سونے کی انگوٹی، ہمارے بچے پھٹا ہوا پینٹ پہن رہے ہیں، گلے میں چین پہن رہے ہیں، ہاتھ میں دھاگا باندھ۔ اس سے پوچھا جائے کسی مولانا کو دیکھا، کسی مولوی نے خطاب میں کہا، کسی پیر صاحب نے کہا، کسی کتاب میں ایسا ہے، حدیث قرآن میں ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو کس کو تم نے دیکھا؟ وہ بولیں گے ہم نے دھونی کو دیکھا، ہم نے سلمان کو دیکھا، ہم نے پٹھان شاہ رخ خان کو دیکھا، ہم نے صاحب سلمان خان کو دیکھا۔ تو ہمارے بچے جن کو دیکھتے ہیں اسی کی نقل کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو جس کی نقل کر کے تم انجوائے کرنا چاہتا ہے، جس کی طرح دھاگا باندھ کر تم زندگی میں عیش چاہتا ہے،
اپنے بچوں کو آپ بتا دیں کہ جس کی نقل کر کے تم انجوائے کرنا چاہتا ہے، زندگی میں مستیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کا انجام تم نے دیکھا۔ سشانت سنگھ راجپوت کروڑوں روپے لے کر فلم میں سائن کرنے والا، ممبئی کے پوش علاقے میں گھر میں رہنے والا، کروڑوں کی کار پہ چلنے والا، جن کے فالوور ہندوستان میں ہے، جن کو دیکھ کے لوگ دھاگا باندھتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ گلے میں چین پہنتے ہیں۔ ہم چلاتے ہیں کہ دھاگا مت باندھ، کافروں سے مت مشابہت کر۔ ہم چلاتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہنا مرد کے لیے حرام ہے، مگر میرے بچے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ گلے میں سکری مت پہن، یہ حرام ہے، مگر میرے بچے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ پاؤں میں لوہے کا کڑا مت پہن، یہ حرام ہے، مگر میرے بچے نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے فلم کے ایکٹر کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے گھر میں ٹیلی ویژن چلتے ہیں، اس لیے اس ٹیلی ویژن کو، ان فلموں، ان ایکٹر کو دکھلایا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد بچوں کو لگتا ہے میں ایسا ہی پینٹ پہنوں، میں ایسا ہی دھاگا باندھوں، میں ایسا ہی چین پہنوں۔ تو جب آپ اپنے گھروں میں فلم ایکٹر کا کلچر رکھیں گے تو بچوں کی سوچ تو ویسی ہو ہی جائے گی۔ آپ نے اپنے گھر میں بولا مولانا کے چکر میں مت پڑھنا، مولانا کے چکر میں پڑھے گا تو چہرے پہ جنگل رکھوا دے گا، مولانا کے چکر میں پڑھے گا تو سر پہ ٹوپی پہنوا دے گا، مولانا کے چکر میں رہا تو 5 ٹائم دوڑ کے مسجد جانا پڑے گا، پھر تجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا، چہرے پہ جنگل آیا کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ 1 ہفتہ پہلے ایک حافظ جی جو دلی کے ایک زبردست مدرسے میں ایک زبردست مدرس ہے شعبہ حفظ کے، وہ بولنے لگے حضرت میری عمر 27 سال ہے، کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے، میں نے اپنے سے گرے ہوئے خاندان میں رشتہ بھیجا تاکہ اس کی بیٹی کو، وہ بیٹی مجھ کو دے دے جو ہمارے سامنے کچھ نہیں حیثیت رکھتا، مگر انہوں نے مجھ کو رشتہ نہیں دیا کہ مولوی کی کمائی کم ہے اور پھر یہ مولوی کی چہرے پہ داڑھی ہے۔ اس طرح کی سوچ لگاتار ہندوستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر کل بچہ آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کو مارنے لگے، وہ اپنی ساس کا غلام ہو جائے، وہ اپنی شادی کے پیچھے بھاگ جائے، وہ اپنی بیوی کو لے کے بمبئی میں دنیا بسا کے آپ نے زمین بیچ کر انجینئر بنایا اور وہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کہ آپ نے عالموں کے دل، بچوں کے دل میں نفرت پیدا کیا ہے، آپ نے فلم کے ایکٹر کی محبت پیدا کی ہے، آپ نے فلم کا چرچا کیا ہے، کرکٹ کا چرچا کیا ہے، عالموں کو گالی دی ہے آپ نے۔ یہ مسجد کا مولوی ہمارے ٹفن پہ زندہ رہتا ہے، یہ مدرسے کا مولوی زکات و خیرات پہ زندہ رہتا ہے، تو بچوں کے دماغ میں عالموں کی نفرت تو آ ہی جائے گی۔ وہ تو عالم کا چہرہ دیکھ کے چھڑے گا، وہ تو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو عزت کے لٹ جانے کا ذریعہ وہ سمجھے گا۔ اگر آج جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اس میں ہمارا 100% حصہ ہے کہ میں نے بچوں کو عالم سے قریب نہیں کیا، علم سے قریب نہیں کیا، اور جن لوگوں نے عالموں سے قریب کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دیا، کرائے کے مکان میں چھوڑ کے باپ مر گیا، اس کا بیٹا باپ کی قبر پہ جا کے کہتا ہے معبود میرے اس باپ کو تو بخش دے، رات میں رو رو کے آنسو بہا کے دعا کرتا ہے جس نے زمین اور مکان تو نہیں دیا ہے، البتہ ہمیں ایمان کی دولت دے کے گیا ہے، اخلاق کی دولت دے کے گیا ہے۔ وہ باپ کا پاؤں چومتا ہے، اس کی پیشانی بوسہ دیتا ہے۔ جہاں عالموں کے تئیں نفرت ہے وہاں بچوں میں آزادی ہے، اور جہاں عالموں کو سمان دیا جاتا ہے وہ بچہ انجینئر بننے کے بعد بھی مذہب سے قریب رہتا ہے، کیونکہ عالموں کا چرچا اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔